वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। सियासी फ्रंट के ऊपर तो गुज़िश्ता रोज़ बशीर मेमन साहब के जो इंटरव्यू और जो इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफात किए, मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म ऑफिस, मामले खुसूसी शहजाद अकबर साहब, फ़रोग नसीम साहब, आज़म खान साहब, इन सब पे जो जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उस हवाले से आज पूरे दिन जो कोर्स ऑफ द डे है वो हमने देखा कि इसी के अराउंड इर्द गिर्द चलता रहा। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ये कहा कि इदारों में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जिस तरह से, जो कि अब कुछ दिन में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चीफ जस्टिस ऑफ बल्कि पाकिस्तान बन जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई हुई, जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, इसको हम बहुत संजीदगी से लेते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है इसको बेइंतहा संजीदा ले रही है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मेरे मौक़िफ़ की तायद हुई। मैं तो पहले ही कहता था कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो ये सारा एहतसाब का जो मामला है वो इस तरह से है। बशीर मेमन साहब ने जो इंकशाफात किए उसमें कुछ मोटी मोटी बातें अगर हम आपको बताते चलें। एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो है उन्होंने कहा कि इंतकामी केस बनाने का कहा गया। उन्होंने ये कहा वज़ीर आज़म ऑफिस में कि मेरे तो TORs में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, और जब मोहम्मद बिन सलमान ऐसे मतलब कोई भी ऑर्डर दें तो क्या कोई मना कर सकता है। तब उन्होंने जमहूरियत और बादशाहत में उन्हें डिफरेंस भी समझा। इसी तरह उन्होंने फिर ये भी इल्ज़ाम आयद किया बशीर मेमन साहब ने कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ और इस किस्म से मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, इन सब के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि इनके ऊपर केसेस बनाए जाएं, इनको पहले गिरफ्तार किया जाए, बाद में देखी जाएगी कि क्या केस बनाया जाए। तो ये है वो एहतसाब की कहानी जो उन्होंने दी। और शहजाद अकबर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर, फ़रोग नसीम, आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, ये सब कन्विंस थे, और डॉक्टर अशफाक हसन भी कन्विंस थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इस तरह का केस बनाया जाए। ये सारे इंकशाफात के बाद आज हमने शहजाद अकबर साहब को, कल तो उन्होंने इस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ही इसको ज़ाहिर रद्द कर दिया था इन सारे इल्ज़ामात को, उन्होंने भी, फ़रोग नसीम साहब ने भी, और शहजाद अकबर साहब ने 50,000 रुपये का आज हर्जाना जो है वो भी फ़ाइल कर दिया है और उन्होंने लॉयर्स के थ्रू नोटिस भेज रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में अपने बताया और ये कहा कि अगर 14 दिन में साबित ना हो सका तो फिर ये 50,000 रुपये, 50,000 नहीं बल्कि 50 करोड़ होंगे, जाहिर है 50,000 नहीं 50 करोड़ का हर्जाना है जो उन्होंने फ़ाइल किया। आज ज़रा इसी हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब का एहतसाब जिस पर वो फ़ख्र करते हैं, जिस पर पूरी तहरीक इंसाफ फ़ख्र करती है, आज वो कैसे दागदार होती नज़र आ रही है, इसमें कितनी सदाकत है और आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। अगर एहतसाब करना है तो क्या इसी तरह से होगा या कोई और तहकीकात भी होनी चाहिए, क्या सच है क्या झूठ, इस पर बात करने के लिए अपने मोहतरम तज्ज़िया निगारों का तारुफ कराती चलूँ। अंबर रहीम शमसी साहिबा हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और हमारे साथ हैं अम्मार मसूद। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आपने कई बार कहा है कि माफिया के ख़िलाफ़ जो है ये मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म बड़ी मछलियों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या एहतसाब की शक्ल ये है जो बशीर मेमन साहब ने बयान की, जिसमें वज़ीर आज़म ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता हो, जिसमें मुख्तलिफ इदारों का इस्तेमाल किया जाता हो, जिसमें सब कन्विंस्ड हों कि पहले केसेस बना दिए जाएं या पहले गिरफ्तारियां अमल में ले आई जाएं और उसके बाद देखी जाएगी कि क्या केस बनाया जाएगा? और बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, अगर जिस तरह बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो विच आई एम नॉट प्रिपेयर टू बिलीव। ये तो अब आगे कोर्ट में मामला चलेगा, देखते हैं फिर वो डिफेमेशन नोटिस के बाद जो हेयरिंग्स होंगी, विटनेसेस आएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, ओथ पे लोग बताएंगे, दे विल स्पीक द ट्रूथ। मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनके जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त फ़रोग नसीम साहब, वो इस किस्म का कोई लूज खेलेंगे इतना ओपनली कि जनाब एक DGFI है जिनके बारे में नॉन उनकी एफिलिएशन हैं इन द पास्ट फॉर बीइंग सॉफ्ट ऑन द शरीफ फैमिली वगैरह वगैरह, ये तमाम लोग, एंड नॉट वेरी प्रो, मतलब इतना PTI इस तरह का वो चीज़। तो मेरा ख्याल है ऐसे शख्स के साथ कभी कोई चांस नहीं लेगा कि वो इस तरह की कोई बातचीत करे, गुफ्तगू करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड आई एम ग्लैड कि ये नोटिस जो है ये सर्व हुआ है, एंड लेट अस सी व्हाट हैपन। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मेरी नज़र में
کہ جو انہوں نے کل الزامات لگائے ہیں یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. متی اللہ کہ جان صرف یہ صاحب ہے نے کہ کیا تھا ایک ویلاگ, اس میں انہوں نے باقاعدہ پورا انٹرویو کیا تھا. انٹرویو کیا تھا, یہ پچھلے سال کی بات ہے, فیو منتھس اگو. یہ سارا معاملہ اٹھا ہے بیکاز آف, دوبارہ سامنے آیا ہے بیکاز آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے جس پہ میرے پر بہت ریزرویشن ہے. اور میمن صاحب ظاہری بات ہے کیونکہ وہ پہلے ایسا انٹرویو دے چکے تھے, تو پھر ظاہری بات ہے چینل نے یہی کہا کہ یہ بھی معاملہ ہاٹ ہے, ذرا اس کو اور سپن دی جائے, اس کو اور اس پہ ہائپ کریٹ کی جائے, تو ان کو بلا لیا جائے. تو وہ کل آ گئے, تو ظاہری بات ہے 2 دن اب میڈیا میں یہ خبر اور ٹاک شوز کی زینت بنے رہیں گے. میمن صاحب بات تو آئے گا نا جب وہ اپنا پروف لے کے آئیں گے اور ثبوت دیں گے. ہاں دیکھیں جی ثبوت کی بات الگ ہے, لیکن بہرحال جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں, کیونکہ ہائیسٹ آفس آف دس کنٹری اگر استعمال ہو احتساب کے لیے, اور وہ بھی اس قسم کے احتساب کے لیے, اور شاید یہ زیادہ اس لیے بھی اس وقت میں کہوں گی سامنے آیا ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریویو پٹیشنز کا فیصلہ آیا, اس کے بعد بشیر میمن صاحب کے یہ انکشافات عمار کتنے سنگین ہیں اور اس کی تحقیقات کس حد تک ہونی چاہیے؟ اصل میں دیکھیے تحقیقات کی جہاں تک بات ہے وہ بشیر میمن صاحب کے انٹرویو تک محدود نہیں ہونی چاہیے. مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بشیر میمن صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ حیرت ہو رہی ہے. بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے. ایک پرائم منسٹر جب امریکہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہ ایک قیدی کے کمرے سے, جو کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, اے سی اتروا لیں گے, اور لوگ بہت تالیاں بجاتے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آئی جی ڈی ایس پی نے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا, تو یہ تو اس شخص کی سائیکی ہے, اس میں یہ حیرت کی بات بالکل نہیں ہے. اور یہ دیکھیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے, براڈ شیٹ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, کتنا شہزاد اکبر صاحب کتنا کھل کے بولتے تھے, الٹیمیٹلی کیا ہوا, 45 لاکھ روپیہ شریف فیملی کو دینا پڑا. اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں یہ معاملات ہمارے سامنے پہلے کھل چکے ہیں, کہ جس طرح اپوزیشن کے رہنماؤں کو قید کیا گیا ہے, ایک وزیر کا ایک دن پہلے بیان دیتا تھا, اگلے دن وہ قید ہو جاتے تھے, 6-7 مہینے جیل میں رہتے تھے, پھر عدالتوں میں جاتے تھے تو کوئی سا ثبوت نہیں ملتا تھا, وہ رہا ہو جاتے تھے. تو وہ سارے اداروں کو صرف اور صرف اپوزیشن کو کا جینا تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بات تو بہت آبویس ہے. اب فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ افسر نے, جو بہت اعلیٰ بڑی پوزیشن پہ رہا ہے, ذمہ دار پوزیشن پہ رہا ہے, اس نے کھل کر یہ انکشافات کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں. کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی کہ اس کو پکڑ کے دے دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کے خلاف کرپشن کا کیس بنا دو, اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنا دو. اور کس شخص کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جس کی انٹیگریٹی پہ کوئی شخص بات نہیں کر سکتا, جس کی آنیسٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ کس رتبے پر موجود ہے, ایف آئی اے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا, فروغ نسیم, شہزاد اکبر اور یہ سارے مل کر یہ مدتوں سے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور یہ کبھی سپریم کورٹ, اس سے اب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا جو معیار ہے وہ کیا ہے, نیب کی جو کارروائیاں ہیں وہ کیا ہے, اپوزیشن کے خلاف جو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اس کا کیا ہے. جی جب میں اوپننگ ریمارکس امبر سے بھی لے لوں. عمار, آپ نے جس طرح کہا امبر کہ بڑے سنگین ظاہر الزامات جو بھی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں آبویس ہیں جو نظر آتی ہیں, لیکن اس کے برعکس اگر آپ بریگیڈیئر صاحب کو آپ نے سنا تو وہ اس کو بہت ہی لائٹلی لے رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ریٹائر ہو گیا, اس نے بس ایک الزام لگا دیے اور اب وہ جو ہے he has to prove it. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر ان کی ریزرویشن ضرور ہیں. ڈو یو ناٹ تھنک کہ فار دا کرنٹ سیٹ اپ اینڈ ان دا کرنٹ سیناریو جس میں اس وقت حکومت ہے, خصوصاً عمران خان صاحب ہیں, اٹ از ایکسٹریملی ڈیمیجنگ to receive these kind of I would say statements from somebody who's retired and headed the FIA? بالکل ناتیہ, دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ الزامات ان کو ہم ایسے ہی نظر انداز کر سکتے تو کیا وجہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب یا شہزاد اکبر صاحب نے اپنا رد عمل دیا
یہاں تک کہ کیس بھی کارروائی بھی کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اس لیے کیونکہ یہ واقعی سنگین الزامات ہیں اور ان کو اسی سنگینی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہے جو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، ہم سب بات کر رہے ہیں کہ یہ الزامات جو بشیر میمن صاحب لگا رہے ہیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، ان میں سے قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ تھا وہ تو نیا ہے، لیکن باقی چیزیں تو وہی کی وہی ہیں، وہ ان کی جو ان کے بقول جو سٹوری ہے خواجہ آصف کے حوالے سے، شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے، شہباز شریف، مریم نواز، ان کا سوشل میڈیا سیل، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو اس وقت کیا خطرہ نہیں تھا حکومت کو، سنگینی کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا صرف سوشل میڈیا پر کیونکہ یوٹیوب چینل پہ چلا تھا ان کو لگا تھا کہ یہ کیونکہ مین سٹریم پہ نہیں آیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ہم ایک فیصلہ ایک طرف دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، تو جو بشیر میمن صاحب بات کر رہے تھے اور جو سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوئی تھی، یہ صرف اگر ایک شخص بات کر رہا ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے، لیکن جب سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایسی بات کی، جب آپ دیکھتے کہ خواجہ برادران کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی، ان کی رہائی کا جو بیل کا فیصلہ تھا، اس میں بھی سیاسی انجینئرنگ کی بات ہوئی تھی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہانگیر ترین کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے جو ایف آئی اے کے جو انویسٹیگیشن کے ہیڈ تھے ڈاکٹر رضوان، ان کو ہٹایا گیا تھا، کہا گیا تھا، ان کی بات مانی گئی تھی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھ لیں، پی ایم کو رپورٹ کر لیں، شہزاد اکبر کو ہٹا دیں۔ پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ تھا، اس میں کاوہ موساوی کے جو الزامات ہیں اس پہ بھی ایک کمیشن بھی بنا، اس پہ بھی شہزاد اکبر صاحب کی انوالومنٹ تھی۔ تو جب چیزیں آپ سب یہ پیٹرن دیکھتے ہیں، جب چیزیں آپ جوڑتے ہیں، تو پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ یک طرفہ احتساب واقعی نظر آتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا کیس میرے خیال میں اس وقت بہت تازہ ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے بات کرتے ہیں مافیاز کی، لیکن جب وہ ایک طرف سے اپوزیشن کے لیڈرز کی بات کر رہے تھے، ان کے نام لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ چینی مافیا میں جہانگیر ترین صاحب کا نام نہیں لیتے، اور پھر جب ان سے وہ گروپ ان کا ملاقات کرتا ہے اور کچھ ان کے مطالبات ہوتے ہیں تو وہ پھر مان لیتے ہیں، وہ این آر او ان کو ایک طرح سے دے دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو 2019 سے 2018 سے یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اٹ از جسٹ جس کو ہم کہیں گے نا کہ یہ اب اس کا نظر آ رہے ہیں، نتائج نظر آ رہے ہیں، لوگ بولنے لگے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں امبر، آپ نے بہت ہی قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ نظر آتا ہے کہ مزاحمت ہو رہی ہے، چاہے ججز کی طرف سے ہو، چاہے ججز کی طرف سے ہو، بار کی طرف سے ہو، اور جس طرح سے سول سوسائٹی بھی اس پر بات کر رہی ہے۔ ویری ویل سیڈ واٹ یو سیڈ، کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا بریگیڈیئر صاحب سے پوچھتی ہوں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک کہ یہ اتنی سنگین الزامات ہیں، نظر انداز نہیں ہو سکتے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بشیر میمن صاحب کے اوپر تو اونس ہوگا، لیکن بقیہ لوگوں کو بھی سامنے آ کر اب کچھ تو پروف کر کے دکھانا ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ہیں امبر رحیم شمسی صاحبہ، ہمارے ساتھ ہیں عمار مسعود اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب۔ گزشتہ روز بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات ہیں اور اس کے بعد جو آج مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے ذکر کیا، وہ الگ، لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب امبر بھی کہہ رہی ہیں کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں 2018 سے لے کے اب تک، اور ویری ویل سیڈ، جہانگیر ترین کا نام نہیں لیا جاتا، وہ اس میں شوگر مافیا کہتے ہیں۔ سو جب یہ احتساب ہے، اپوزیشن کمپلین کرتی ہے کہ یک طرفہ ہے، اور اپوزیشن بھی ظاہر ہے اس کنٹری کی اپوزیشن ہے، اور پھر اب سارے پیٹرنز دیکھ کر جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر برڈن آف پروف ان پہ ہے، یعنی بشیر میمن صاحب پر، کہ انہیں اب یہ پروف کر کے بتانا ہوگا کہ بھائی جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ایویڈنس سپورٹ دینے ہوں گے، اسی طرح دس آلسو نیڈس ٹو بی چیکڈ ناؤ کہ یہ کون سا احتساب ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے، جس سے جو مخالفین ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، یا ان کے خلاف اس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کا پھر کوئی منطقی انجام بھی نہیں ہوتا۔ بریگیڈیئر صاحب، اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئکلی پھر کروں گا، کوئی ٹائم مجھے پتا تھوڑا ہے۔ میری نظر میں یہ جو میمن صاحب والا کیس ہے، اٹ از نتھنگ مور دین اے اسٹارم ان دی ٹی کپ۔ آپ پتہ ہی زیادہ اس پہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ایک شہباز شریف اور عمران خان کا بھی ایک وہ کیس چل رہا ہے اپنا اسی طرح کا، پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے۔ سر اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اس وقت وہ آیا ہے فیصلہ، اس کے تناظر میں دیکھیں نا، اٹ از مور دین اسٹارم ان اے ٹی کپ۔ رائٹ، پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں میں سمجھتا ہوں اوور آل آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں وغیرہ، جو لوگوں کے کامنٹس ہیں، لوگوں نے اس ورڈکٹ کو بہت ہی ناپسندیدہ طریقے سے اس کو لیا ہے۔ پیپل ہیو ناٹ لائک دیٹ ورڈکٹ، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ
کہ سب سے زیادہ جو خوش ہوئے وہ کون ہے؟ مریم نواز اور نواز شریف صاحب. انہوں نے مبارکبادیں دی ہیں. ظاہری بات ہے ہدایہ بھیا کا کیس ہے, وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد شاید یا 3.5 سال میں ہی از ڈیو ٹو بی دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ. میں بڑی بات کہنے لگا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو نظریں ہیں شریف فیملی کی وہ شاید اس ٹائم پہ ہیں. یہی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں ہائی کورٹ میں وہ چل ہی نہیں رہے ہیں. یعنی آپ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انٹیگریٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح یہ کیس جیتا ہے, میں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری میں پاکستانی بات کر رہا ہوں, وداؤٹ اینی کائنڈ آف پریجوڈس یا کوئی ایسی چیز, میں سمجھتا ہوں ان کو تو ویسے ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ایز دی لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہیم, فار ہز فیملی, وہ تمام ان کی جو کنٹریبیوشن ہے, لیکن اتنے وہ کنٹروورشل ہو گئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کیسے کنٹینیو کریں گے, کیسے وہ آگے کیسز کو ہینڈل کریں گے. آئی ڈونٹ نو, وہ ہی از دا بیسٹ جج کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. امپورٹنٹ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ, مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے. یہ تو عدلیہ اور شریف گٹھ جوڑ جو ہے مجھے سارا نظر آ رہا ہے. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو ٹرانسفر کر دیے کاؤنٹری کورٹ کے ججز جو کی کیسز ہینڈل کر رہے تھے شریف فیملی کے, وہ تمام پچھلے 6 ہفتے سے معاملہ ٹاپسی ٹربی ہو گیا, سپیڈ سے کیسز چل رہے تھے. نمبر 2, وہ جو 30 کورٹس بننے تھے اور ان کی جگہ میں خیال ججز آئے بھی نہیں ہیں, وہ کیسز اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. نمبر 2, وہ جو 30 کورٹس جو ہے فروغ نسیم صاحب نے کہہ دیا سپریم کورٹ کو کہ وی آر ریڈی, بس اب آپ ججز جو ہے ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, ہم نے عدالتیں اسٹیبلش کر لی ہیں, ان کے آفیشیل پوسٹ ہو گئے, لیکن کوئی خبر ہی نہیں ہے. سو لگ یہ رہا ہے کہ ایک بائی ڈیزائن ہمارا لیگل سسٹم احتساب کے پروسیس کو آگے چلنے نہیں دے رہا. اچھا تو اب نہیں, میں آپ تو لیگل سسٹم پہ پورے عدلیہ کے اوپر ہی آپ نے سوال اٹھا دیا, بس ذرا سا ایک جواب مجھے دے دیجئے سو دیٹ عمار اینڈ امبر کین کامنٹ آن دس. کون چلا پھر یہ لیگل سسٹم کو ہائی جیک کس نے کیا ہوا, یہ بتا دیجئے نا. مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں مافیا ہے, ایک طرف عمران خان ہیں جو کہ علم لے کر نکلے ہوئے ہیں, جہاد کر رہے ہیں ان سارے مافیاز کے خلاف, ایک طرف اب عدلیہ بھی ان کے خلاف ہو گیا ہے. سو آئی مین ہوز کنٹرولنگ عدلیہ دین؟ دیکھیں بات تو بڑی کلیئر ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہمارے جو لائرز بھائی ہیں کبھی وہ سوچ سکتے تھے کہ اسلام آباد میں جناب وہ انکروچمنٹ کے سلسلے میں ان کے دفتر اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے جو تھے اسٹرکچر, وہ تو ان کے نزدیک کو پولیس والے نہیں جاتے, وہ کیسے اڑا کے مارے گئے, ہٹائے گئے ہیں. So everybody is feeling the heat of this government, of the actions of Prime Minister Imran Khan. Mafias چیخ رہے ہیں, جو ہولڈرز ہیں وہ چیخ رہے ہیں, پروفیٹیئرز وہ چیخ رہے ہیں. Everybody is feeling the heat آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. Okay. عمار کیا بیوروکریسی میں کل کی خبر آپ نے سن لی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں ہم نے پورے جو اپنا نیا پروسیجر ہے, پتہ نہیں کتنے 60-70 بیوروکریٹس ہیں, they going to be sent home for inefficiency, incompetence. مجھے ایک چیز بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے آگے کیونکہ بڑھنا ہے. عمار بریگیڈیئر صاحب کی بات سے یہ لگتا ہے عدلیہ ہے تو وہاں پہ کرپشن ہے, مطلب I mean I'm just using this word کہ مطلب وہاں پر ایسے لوگ ہیں. اور کیا ہوتا ہے جو امپارشل نہیں ہوتے, پھر وہ کرپٹ ہی ہوتے ہیں نا, چاہے وہ مورلی ہو, فائنینشلی ہو. اسی طرح اپوزیشن ہے وہ خراب ہے, بیوروکریسی ہے وہ خراب ہے, تو کون ہے جو صحیح ہے, ایک تو یہ بتا دیجئے گا. اور دوسرا کیا عمار, اگر کوئی چیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت بری لگ جائے, جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کا حوالے سے, جو کہ لگتا ہے آن دا فیس آف اٹ, کیا وہ ساری زندگی ایک ٹف بن کے رہے گا؟ جب سیاست دانوں سے بات ہو سکتی ہے تو کیا یہ معاملات بھی صحیح نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اس سے پہلے جو کامنٹ کیا گیا مجھے اس کا ذاتی طور پہ بہت دکھ ہے گیلری صاحب کی طرف سے. انہوں نے جو سینیریو بلڈ کیا وہ یہ لگتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس لیے یہ کیس جیتے ہیں کہ شریف فیملی کی مدد سے, کہ ہائی کورٹ سے ان کے کیسز ختم کرا دیے جائیں, اور جب وہ چیف جسٹس 2-3 سال بعد بن جائیں گے تو شریف فیملی کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے. میرے خیال میں یہ سب کچھ سینیریو بلڈ کرنا اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ ایک طرح سے ان معزز ججز کا تضحیک اڑانے کے مترادف ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آن ایئر بھی جانی چاہیے, اس لیے کہ اس میں کچھ ایسے معزز شخصیات کا ذکر ہے, معزز اداروں کا ذکر ہے کہ اگر وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچتا.
دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اگر کوئی شخص اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دے تو پھر اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، اور چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے فاطمہ جناح ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، ہر سٹیج پر، چاہے مطیع اللہ جان ہو، چاہے احمد نورانی ہو، چاہے ابصار عالم ہو، ہر سٹیج پر ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. ججز کی بات کر لیجئے، شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے، آج وہ کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کی سوشل میڈیا پر اور ان کے خاندان کی، ان کی اہلیہ کی، بچوں کی جس طرح ہیوملیشن کی گئی ہے وہ بہت ہی عبرتناک ہے. لیکن اب فرق یہ پیدا ہو رہا ہے، اب لوگوں میں ایک سینس آف اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو غداری کے فتوے بانٹنے والے ہیں یہ بعض اوقات خود غداری کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ خوف زدہ لوگ ہیں، یہ اس وجہ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پوزیشن اتنی زیادہ لیگل نہیں ہوتی، اس لیے ان کے پاس لوگوں کو ڈرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. جہاں تک بریگیڈ صاحب نے یہ بات کی کہ لوگوں کو انہیں وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں تو وہ انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو میرے خیال میں تو اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. عمران خان نے جس طرح فارن فنڈنگ کو چھپایا اس پہ وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. شہزاد کا جو کیس سامنے آیا براڈ شیٹ کے حوالے سے اس پہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. باجوہ صاحب نے جو ایکسٹینشن دی اس پہ وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں. فیض حمید صاحب نے کا نام جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے آیا اس پہ وہ کنٹروورشل ہو گئے. تو یہ تو سارے استعفے فوری طور پہ آ جانے چاہیے تاکہ یہ کنٹروورشل جو آدمی سوشل میڈیا پہ ہو جائے. ہاں بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے جس پہ بریگیڈیئر صاحب ضرور رسپونڈ کرنا چاہیں گے. میں ایک پہلے بریک لے لیتی ہوں تاکہ امبر آپ کی قطع کلامی نہ ہو. بریک سے واپس آ کر میں امبر سے پوچھوں گی یہ بڑے تلخ حقیقتیں ہیں جو سامنے اس وقت آ رہی ہیں، بڑے فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان سب کو صحیح کرنے کے لیے کیا یہی ہر وقت کی ایک ٹگ آف وار اس ملک میں چلتی رہے گی یا کہیں نہ کہیں چیزوں کو اب سیٹل ہونا ہے؟ کیسے ہونا ہے یہ بڑا سوال ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. امبر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. جیسے عمار نے کہا کہ کنٹروورشل تو پھر اس ملک میں بہت کچھ ہو چکا ہے اور ان پھر سب کو استعفے دے دینے ہوں گے اگر بریگیڈیئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دے دینا چاہیے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ جو ایک ہمیں رسہ کشی نظر آتی ہے، دیکھیں مختلف اداروں کے بیچ نظر آتی ہے، کبھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں لگتا ہے کوئی رسہ کشی ہے، کبھی حکومت اور عدلیہ کے درمیان لگتی ہے، اپوزیشن حکومت کے درمیان لگتی ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس کو سیٹل ہونا ہے. کیسے ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے سیٹل ہو سکتا تھا اور وہ بھی کہیں فزل آؤٹ ہو گیا، سب نے اپنے مقاصد کا استعمال کیا، تمام اپوزیشن وہ متحد ہو کر بھی نہ ہو سکی، یا یہ معاملات اب اسی طرح سے چلتے رہیں گے، پھر کوئی آئے گا اقتدار میں، پھر اسی طرح کا شاید احتساب ہو یا نہ ہو، یہ سب چلتا رہے گا اس ملک میں؟ جی امبر. جی اہم سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ جو پریشانی جو مجھے بہت زیادہ دیکھنے میں ہوتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اوریجنز کو آپ دیکھیں، جس طرح سے جو ریفرنس فائل ہوا تھا، جس پہ جب پہلا جو فیصلہ آیا تھا ریفرنس پہ تو اس کو مینیفائڈ ہی ڈکلیئر کیا تھا، تو پھر کیا صدر عارف الوی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ پھر بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا تھا کہ سب مافیاز کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اب آپ دیکھیے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، اندازے بتا رہے ہیں کہ اس مہینے مہنگائی پچھلے سال سے زیادہ ہوگی، تو عوام کی بھی چیخیں ساتھ ساتھ نکل رہی ہیں. ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ جو عوام کا ہے وہ اس لیے حل نہیں ہو پا رہا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، لڑائی جھگڑا پارلیمنٹ میں چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم انتہائی پولرائز ہو گئے. تو جہاں آپ کو ججز میں ایک تفریق نظر آئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں، اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بریگیڈیئر صاحب شاید ان کا سوشل میڈیا پتہ نہیں ان کو کیا بتاتا ہے، میرے خیال میں کہ ان کو تمام جو سوشل میڈیا ہے اس میں ایک کوانٹیٹیو ایک تھوڑا سا انالیسس بتا دینا چاہیے کہ کون ساتھ تھا کون نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے جو ذمہ داران ہیں. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے وکلا میں بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں ججز میں بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب آپ کووڈ-19 کے حوالے سے دیکھیں کیسز میں مطلب 201 اس سے جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے سب سے زیادہ کیسز اس وقت نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ہماری ویکسینیشن جو اس وقت لگ جانی چاہیے تھی پاکستان کی ریجن میں، اس خطے میں سب سے کم ہے، جہاں ہم بہت دعویٰ کر رہے ہیں
ہماری 1% تقریباً جو آبادی ہے اس کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہرڈ امیونٹی پیدا کر لیں تقریباً 1 سال میں، تو ہمیں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک 30 سے 40 ہزار روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. تو اب آپ جب یہ سب دیکھتے ہیں، سب اکٹھا دیکھتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات ہو سکتے ہیں جب امریکی فوجیوں کا انخلا ہوگا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف ہم انڈیا اور پاکستان میں بیک چینل ڈپلومیسی اور یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کیا جیسے مشرف کے دور میں جب آپ پولیٹیکل بائی ان نہ ہو، جب آپ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتے اور وہ معاملات آگے نہیں چلتے، خطرہ رہتا ہے کہ سرحد پہ کچھ نہ کچھ خدا نہ خاصا ہو جائے. جب آپ ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو لے کر دیکھتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ کس کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ سوال بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر کس کی چیخیں نکل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے سنا امبر نے جس طرح کہا، اور دیکھیں یہ کافی وریسم ہے. وی کین ناٹ آلویز بی بلیمنگ ایچ ادر، مطلب اداروں کے خلاف، اپوزیشن حکومت کے خلاف یہ جو رستہ کشی ہے اس کو اینڈ ہونا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے، اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں بریگیڈیئر صاحب، ناٹ یو پرسنلی بٹ آن دا ہول، جیسے آپ لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی جاتی ہے، ویسے ہمارا گلا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خوش ہوتی ہے، نہ کہ اس سب کو سمیٹے آپس میں مل کر. دیکھیں، جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا اور اس کو ہم ساری باتیں سب لوگ اس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے تھے، جو اس کی ہیئرنگ اور پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ کیسا ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کیسے ایک بٹرنس کریٹ ہوئی تھی بٹوین آر آنریبل ججز. نیور سین دس تھنگ بیفور. اور وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اپنا ورڈکٹ میں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ تو کیا اس کو بولتے ہیں، اس کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. اور ایک ویری اسٹرینج ورڈکٹ وچ ہیز کم آؤٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایسا اس کیس کو، اب اس میں بار ایسوسیشن بھی انوالو ہو گئی تھی، وہ بھی سارے انڈرسٹینڈیبل کہ اب وہ بار ایسوسیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، دے آر ناٹ ویری ہیپی. کیوں جسٹس عزیز صدیقی والا کیس ہے یہ تو یہ ایک، میں مانتا ہوں ایک بیٹرنس تو کریٹ ہوئی ہے، لیکن وی آر گوئنگ تھرو اے ڈیموکریٹک پروسیس. لیٹ اٹ ہیپن. خود بخود سب اپنا جو ہے وہ، جب یہ سارا یہ اپنا ٹملچوس معاملہ جو ہے یہ ختم ہوگا پھر تھنک گو ٹو کول ڈاؤن. لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ جو ہے اس کی ساخت کو بڑا نقصان ہوا ہے. جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آنریبل ججز کے وہ جو 3 سوال تھے، انہوں نے کہا جی 3 سوالوں کو آپ جواب دیں. انہوں نے کہا میں نہیں دیتا ہوں. نہیں اچھا، سپریم کورٹ کی ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اگر سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچا بریگیڈیئر صاحب، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم آفس کی ساکھ کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے؟ کہ ایک ریٹائرڈ ڈی جی ایف آئی اے بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس کا استعمال ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں استعمال ہوتا ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا احتساب ہے کہ ان کا گت جوڑ ہے. So there's a lot. جی یہ سب میری نظر میں پولیٹیکل گیمکس ہیں، کیونکہ شریف فیملی اس وقت دے آر انڈر لاٹ آف پریشر. سارے کوئی اسکانڈر ہے، کوئی اشتہاری ہے، کوئی انڈر ٹرائل ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی جیل سے باہر ہے. ان کی پراپرٹی ضبط ہوگی، آکشن ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ نہیں ہوں گی. ادھر بھی ہوپفلی ان کو ایکسٹری آرڈر تو مل ہی جائے گا. میں حیران ہوں ابھی تک وہ کیوں آیا کیوں نہیں. سو مائی پوائنٹ از دس کہ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تمام سب اس کو میں پولیٹیکل گولہ باری بولتا ہوں. میرے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں. یہ جمہوری نظام میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور اگلے 2 سال یہ چلتی رہیں گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگلے 2 سال چلتے رہیں گے. واٹ اباؤٹ، آپ نے کہا تھا 2028 تک خان صاحب رہیں گے، وہ یو اسٹینڈ بائی اٹ؟ You never know. کچھ پتہ کوئی نہیں ہے، because 2 سال کے اندر if he completes all those things جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، which I think is some very good things are happening in this country. صحیح. اگر وہ 2 سال ان کے، عمار اس سوچ کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ اگر لاہور ہائی کورٹ ہے تو وہ شریف خاندان کے لیے بڑا اچھا فیور کرتا ہے، اگر سندھ ہائی کورٹ ہے تو وہ پوری زرداری فیملی کو جو ہے وہ ریلیف دیتا رہتا ہے. مطلب کیا عدلیہ کے اوپر بھی یہ سوال اٹھتے رہیں گے؟ کس طرح سے ہم انصاف احتساب کے معاملوں کو سٹریم لائن کریں گے اس ملک میں؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. عدلیہ بعض مقامات پر کنٹروورشل ضرور ہوئی ہے. مثلا ذوالفقار علی بھٹو کے ڈیسیژن کے حوالے سے کنٹروورشل ہوئی، ججوں نے خود اقرار کیا. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک چیف جسٹس تھے جو
کسی فلمی ولن کی طرح اسپتالوں میں گھس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پہ صفائی کوئی نہیں ہے، اور ثاقب وہ نثار جو صاحب. ہے ان کا جو جی چاہا انہوں نے کیا. ڈیم فنڈ بھی بہت اچھا انہوں نے بنایا اور بہت کچھ مینیج کیا، اور کاما کے حوالے سے ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے اٹھا کے باہر بھیج دیا. تو وہ بہت کنٹروورشل ہو گئی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے لوگ ہیں جن کا احترام ہم سب پر واجب ہے، جنہوں نے جبر کی قوتوں کے خلاف فیصلہ دینے کا سوچا اور اپنے کسی ذاتی نقصان کی پرواہ نہیں کی. آپ اگر چاہتے تو مطلب جسٹس شوکت عزیز صدیقی، قاضی فائز عیسیٰ اگر سہل رستہ اختیار کرنا چاہتے تو آج چیف جسٹس بنے ہوئے ہوتے، ان کے پاس بہت سہولتیں موجود ہوتی، وہ بھی باقی ججز کی طرح بیہیو کرتے، وہ بھی جا کے اسپتالوں میں چھاپے مارتے، وہ بھی ارشد ملک کی طرح کمپرومائز ہو چکے ہوتے، وہ بھی چیئرمین نیب کی طرح بیچارے بے بس ہو چکے ہوتے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جبر کی قوتوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ملک اور ملکوں کی تاریخ ایسی شخصیات کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہے. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے. انہوں نے جو کچھ عدالتوں کے لیے کیا، عدالتوں کا ادارے کا علم بلند کرنے کے لیے کیا، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا. ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں ہم سب کی بہت مجبوریاں، ہم سب مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی اس بات پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو سٹرگل تھی وہ کسی حوالے سے غلط تھی یا اس کے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ تھے. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ تاریخ غلط لکھی جا رہی ہے جس طرح کے. صحیح. امبر، اور میں ایک لاسٹ کامنٹ میں امبر سے لینا چاہوں گی بیکاز وی ہیو ٹو کلوز دی شو. امبر، ڈو یو سی کہ شہزاد اکبر صاحب جیسے کہ کیونکہ اس پورے احتساب کے اس میں جس طرح سے وہ آ کے ہمیشہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ چاہے وہ براڈ شیٹ والا ہو جیسے عمار نے بھی کہا، یا ایون جہانگیر ترین صاحب والا جو کل خیال گروپ ملا ہے وہ سب کچھ ہو، یا ابھی جو انہوں نے بشیر میمن صاحب نے کہا، تو ہی از آلویز آن دا ٹارگیٹ. تو احتساب کے نام پہ معاملے خصوصی تو بن گئے، لیکن کیا احتساب کر پائے؟ ان کے اوپر تو سوائے انتقام کے اور کوئی الزامات نہیں لگائے جا رہے اس وقت. دیکھیے، بنیاد کائنات پاکستان کیا کوئی آئی ہے؟ 3 سال ہونے کو ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ سینٹ میں بھی سوالات پوچھے تھے کہ ان کے جو اخراجات ہیں ان کی جو سفر پر وہ کتنے ہوئے ہیں. بہت سارے ہوئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں چلے اگر ان کے جو ایکسپینسز ہیں اس کو ہی دیکھ لیں تو اس کے مقابلے کی کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس آئی ہے نہیں آئی. یہ ہوا ہے ضرور کہ ایک بہت طاقتور ریل اسٹیٹ ٹائکون ہے، ان کو ایک فائن ہوا تھا لندن میں. انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ سٹیزن جو ہے، میں یہ بھی کہہ دوں، تو ایک حکومتی نمائندے کے طور پر شہزاد اکبر صاحب نے نیگوشیٹ کیا. وہ پیسے کہاں گئے، کس طرح سے استعمال ہوئے، واپس کسی اور سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے کے لیے استعمال ہوئے، بجائے کہ یہ کہ پاکستانی جو قوم ہے، جو ٹیکس پیئر ہے، اس کو واپس ملے، وہ نہیں ملے. تو مجھے تو ابھی تک یہی سب سے زیادہ کامیابی شہزاد اکبر صاحب کی نظر آتی ہے. دوسرا، وہ پریس کانفرنسز بہت اچھی کرتے ہیں، جو ساری ٹیز اور بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسز بھی آگے کتنے بڑے ہیں. شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی باہر ہیں. بار بار جو بیل کے فیصلے آتے ہیں وہ بار بار یہی نشاندہی کرتے ہیں بہت کمزور ہیں کیسز. آصف علی زرداری صاحب ہیں دوسری طرف بھی. تو مطلب سوال یہ پھر یہ پیدا ہوگا اگر کوئی رزلٹ یا نتیجہ نظر آتا شہزاد اکبر صاحب کا، تو میں کہہ سکتی تھی چلیں ٹھیک ہے، جو خرچہ ہو رہا ہے، جو یہ سب ہو رہا ہے، ان کی باقی چیزیں نکل رہی ہوں گی. لیکن ایک گروپ ہے جو پھر کامیاب ہو جاتا ہے، ان کو ان کے کیسز کی نظر ثانی یا دیکھنے کی سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر جو ظاہر ہے جو بلیک میل نہیں کر پاتے اور وہ اپوزیشن میں ظاہر، اور اس طرح سے کوئی ریلیف نہیں ہے، کوئی اور ایک اور پریس کانفرنس ہو جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو احتساب کا نعرہ ہے، اس کا آخری میرے خیال میں یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس تھا، اس کا فیصلہ تھا، کیونکہ آپ اس کی اوریجنز بھی دیکھیں نادیہ، یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ یہ کیس تھا کیا. کیس یہ تھا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنی بیوی کی اپنے ورک اسٹیٹمنٹ میں، ہے نا، یہی فیصلہ، یہی کیس تھا نا. تو پہلے تو میلیفائڈ ڈکلیئر کیا گیا پریزیڈنشل صدارتی ریفرنس کو، پھر ایف بی آر کو بھیجا گیا، جس پہ جو مسز سرینا عیسیٰ تھی، انہوں نے اپنے جو 3 لنڈن کی پراپرٹیز ہیں ان کا بتایا کہ یہ میں صرف نوکری نہیں کرتی، میں انڈیپینڈنٹ بھی تھی، ہم ان سے الگ ہیں، میں ٹیکس فائلر بھی تھی وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے زمینیں بیچی تھی، یہ پراپرٹی بیچی تھی، پھر ہم نے بینکنگ چینلز کے ذریعے یہ پیسے بھیجے تھے اور اس سے یہ فلیٹس خریدے تھے. تو انہوں نے اپنا منی ٹریل بھی پیش کر دیا. تو جب ہم یہ بار بار
سرینا عیسیٰ کو استعمال کیا جا رہا تھا, his wife, against Justice Qazi Faizi. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ احتساب کس طرح سے ہے اور کیا ہے. صحیح. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے, بٹ وی کین گو آن ڈسکسنگ آل آف دس بیکاز یہ وہ باتیں ہیں جیسے عمار نے کہا کہ تاریخ کا حصہ رہیں گی. بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ان کے نزدیک جو ہے یہ بڑا ٹینٹڈ پکچر پیش ہوتی ہے عدلیہ کی. اس پورے سیناریو کے اندر یہ وہ باتیں ہیں جو واقعی تاریخ کا حصہ رہیں گی کہ کیا کچھ نہیں ہوا. احتساب کے نعرے پر پورا اترتی ہے یہ حکومت یا نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک طرف اپوزیشن ہے جو انتقام کے لیے کہتی ہے اور اس کی ایز اینڈ وین جو اب وہ تو کہہ رہی ہے کہ اب تو یہ شواہد سامنے آ رہے ہیں. بشیر میمن نے جس طرح سے کہا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں یہ تو بس اب گواہیاں پیش ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب ہو گئے یا ارد گرد جو بیٹھے لوگ ہیں عمران خان صاحب کے, کیا یہ ساری چیزیں منطقی انجام تک پہنچتی ہیں یا نہیں, یہ بتائے گا 2023 کا الیکشن ہے, اس کے اندر پتہ چلے گا کہ احتساب کے حوالے سے کتنے کامیاب ہوئے عمران خان اور تحریک انصاف. اللہ حافظ.